बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 फरवरी है और दिन है इतवार का। 4 फरवरी को जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में 4 जजेस का फैसला आया। उसके बाद कन्फ्यूजन बरकरार है, उस पर बात करेंगे कि कन्फ्यूजन है क्या और कुछ जो कानूनी माहिरीन हैं वो क्या कह रहे हैं। दूसरा बात करेंगे कि जो इमरान खान हुकूमत है वो इस फैसले पर क्या सोच रही है। और तीसरा ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो इजाफी नोट है उसमें ऐसा क्या है जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो है उस नोट को डिस्कस किया जा रहा है। पहले ये बात करते हैं कि इसका जो है वो असर क्या है, ये जो 4 जजेस का फैसला है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अक़लियती फ़ैसला है, अक्सरियती फ़ैसला वही है जो 6 जजेस का था। लेकिन इसलिए इस फैसले पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एक तो जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने जो कुछ लिखा है, जो नई चीज़ें सामने आई हैं काजी फाइज साहब की प्रॉपर्टीज़ के काजी फाइज साहब का जो लिंक साबित हो रहा है उन प्रॉपर्टीज़ के साथ। और मेरी ये जो 4 जजेस का फैसला है उसके हवाले से मेरी दूसरी वीडियो है। अगली जो तीसरी वीडियो है वो जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने जो फैसला लिखा है उसके पैराग्राफ नंबर 15 से आगे हम चलेंगे, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 15 से 26 तक मैं आपको बता चुका था। 26 से आगे हम चलेंगे, अगले 6-7 पैराग्राफ जो हैं उनमें क्या है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन पहले मैंने कहा कि इस पर बात करना ज़रूरी है कि ये आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 4 रुकनी जजेस का इख्लाफी फैसला है, इख्लाफी नोट है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पनामा केस का जो फैसला था, 5 रुकनी बेंच था, 5 में से 3 जजेस ने JIT बना दी और 2 ने ये मामला उसे क्लोज कर दिया और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया। लेकिन उन 2 जजेस के तायात नाअहली के फैसले के बावजूद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, क्योंकि जो 3 जजेस थे जो अक्सरियत थी उनका यह था कि JIT बनानी और फिर वो JIT बनी। अब जो मामला है वो ये है कि जो ये 4 जजेस का फैसला है ये इख्लाफी नोट है, ये अक़लियती फैसला है, अक्सरियती फैसला वही है जो 6 जजेस का है। लेकिन जो सारी सूरत हाल को बदल दिया है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो नोट है उसने बदल दिया है, उसने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। तो अब आगे क्या होने जा रहा है, मुनीब अख्तर साहब के उस नोट को पढ़ने से पहले, उसमें क्या कुछ है बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो इमरान खान साहब की कानूनी टीम के करीब लोग हैं उनके साथ मेरी एक शख्सियत के साथ बात हुई है। उनका ये कहना है कि इमरान खान हुकूमत ने इस मामले को पहले भी क्यूरेटिव रिव्यू को उन्होंने आगे लेकर जाना था और उन्होंने ये नहीं है कि क्यूरेटिव रिव्यू को उन्होंने जो है वो आगे लेकर नहीं जाना था। जो हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया था, जब ये मुख्तसर फैसला आया था उसी वक्त क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया गया था। उसके ऊपर एतराज़ात लगे रजिस्ट्रार की जानिब से। अब वो मामला चैम्बर अपील में जाना है। लेकिन अब वो कहते हैं कि अब तो और ज़्यादा हमारा केस मजबूत हो गया है। जो फैसला आया है 4 जजेस का उसमें 2 पॉइंट्स उनके हक में हैं। एक ये कि जिसमें वाज़ेह तौर पर उमर बंदियाल साहब ने लिख दिया है कि मनी ट्रेल नहीं आई, सच सामने आना चाहिए था, तहकीकात होनी चाहिए थी, जजेस का एहतसाब होना चाहिए था। दूसरा वो ये समझते हैं कि जो मुनीब अख्तर साहब ने पॉइंट उठाया है कि जस्टिस मंजूर मलिक साहब को साइन कर ही नहीं सकते थे और कैसे जो काजी फाइज साहब के हक में आने वाला फैसला है वो 4 जजेस का फैसला है, वो 6 जजेस का फैसला नहीं है। टेक्निकल जो पॉइंट्स उठाए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा वो कहते हैं कि क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब और उनकी अहलिया सरीन ऐसा साहब ने बहुत पर्सनल अटैक्स किए हैं इमरान खान साहब पर और इमरान खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर बार बार इल्ज़ामात, खत पे खत दलाइल में ये सारी चीज़ें, फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से फौज पर इल्ज़ामात लगाए, वज़ीर कानून पर इल्ज़ामात लगाए, यहाँ तक कि जो आमिर रहमान साहब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जगह दलाइल दे रहे थे उनके साथ जो कुछ किया गया। तो एक तो वो कहते हैं कि एहतसाब, जब हमारा नारा ये है कि एहतसाब होना चाहिए, जब इमरान खान साहब ने जवाब दिया है तो फिर जजेस क्यों नहीं जवाबदेह हो सकते। दूसरा वो ये समझते हैं कि अब उनका केस मजबूत हो गया है और वो ये समझते हैं कि जितना पूरे पाकिस्तान से रिएक्शन आया ये उमर बंदियाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दबाव है इस चीज़ का कि वो इस दाग को धोएं कि जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता, अदलिया का एहतसाब नहीं हो सकता, वो जज जो हर किसी का एहतसाब करते हैं उनका एहतसाब नहीं हो सकता। इस दाग को उमर बंदियाल साहब को धोना होगा। लेकिन अब तक जो मेरी बात हुई है अहम एक हुकूमती शख्सियत से, उनका यही कहना है कि हम क्यूरेटिव रिव्यू को भी आगे लेकर जाएंगे, मजीद उसमें जो नए ग्राउंड्स हैं जो इस फैसले के बाद हैं वो भी हम शामिल कर सकते हैं। और साथ ही जो है वो और अगर ये क्यूरेटिव रिव्यू वाला नहीं होता तो हम एक और रेफरेंस भी बनाकर भेज सकते हैं, क्योंकि जो FBR की रिपोर्ट है, हमारा ये ख्याल है कि FBR की एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, उसमें नई इन्फॉर्मेशन आ गई है और उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह मामला भेजा जा सकता है। हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके बाद देखती रहे कि आया ये नया रेफरेंस आ सकता था, नहीं आ सकता था। फिर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर नोटिस करती है काजी फाइज साहब को तो डेफिनेटली वो दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि मेरे हक में तो फैसला आ चुका था। तो इस तरह से भी ये मामला जो है वो खुल सकता है। लेकिन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। लेकिन अब तक का जो फैसला है हुकूमत का
وہ معاملہ آگے لے کر جانے کے حوالے سے ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے آرام سے اور وہ اس معاملے کو آگے نہیں لے کر جائیں گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس معاملے کو آگے لے کر جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آگے لے جایا جائے گا, چاہے وہ کیوریٹو ریویو کے ذریعے ایک اور نئی درخواست دائر کر کے یا نیا ریفرنس دائر کر کے کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے, کوئی بھی طریقہ کیا جائے, لیکن اس معاملے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کا احتساب ہونا چاہیے, عمران خان صاحب پر اٹیکس کیے گئے, ان کی اہلیہ پر اٹیکس کیے گئے, حکومت کو چارج شیٹ کیا گیا, 4-5 وزراء کے اوپر الزامات کی بھرمار کی گئی, فواد چودھری صاحب اور ان سب کے اوپر, اور ساتھ ہی جو کہ پھر اس میں ایک اور یہ بھی معاملہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے جو حامی ہیں ان کی جانب سے مسلسل ان ججز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو کہ پاناما بینچ کا حصہ تھے یا جنہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس میں, بہت ساری وجوہات ہیں, پرسنل بھی ہیں, قانونی بھی ہیں, اصولی بھی ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور آگے لے کر جانا بھی چاہیے. اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خود سپریم کورٹ کو اس حوالے سے اب اس کیس کو کھولنا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کوئی درخواست گزار آئے یا نہ آئے, جب سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے کوئی معاملہ ایسا کہ یار یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں پہ مزید اس کی وضاحت کی ضرورت ہے, اس کی تشریح کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, تو سپریم کورٹ خود وہ معاملہ از خود بھی کھول سکتی ہے. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل بھی وہ اس کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے وہ موجود ہے, اس رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالا جا سکتا, یہ حکومتی سائٹ کا موقف ہے. تو اب یہ بڑی ایک خبر ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو آگے لے کے جانے کا فیصلہ کیا ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس بات پر کہ منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. 13 سوالات پر مشتمل انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے. منیب اختر صاحب کا نوٹ ذرا ٹیکنیکل ہوگا, لیکن یہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 ججز کا نہیں, یہ 4 ججز کا فیصلہ ہے, اور کس طرح سے انہوں نے قانونی بڑے سٹرونگ پوائنٹس اٹھائے ہیں منیب اختر صاحب نے. منیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں اپنی وجوہات مکمل کر لی, لیکن ان کو جاری کرنے سے قبل ہمارے فاضل ساتھی ججز جسٹس مقبول باقر, جسٹس مظہر عالم میاں خیل, جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان نے ایک طرف, جبکہ جسٹس یحییٰ افریدی نے دوسری جانب 29 جنوری 2022 کو جاری کیے گئے فیصلے کے حوالے سے اپنی وجوہات جاری کی ہیں. پہلا فیصلہ کسی مخصوص فاضل جج کو فیصلے کا مصنف ظاہر نہیں کرتا, اس لیے آسانی کے لیے میں اس فیصلے کو 4 ججز کا فیصلہ سمجھتا ہوں, کیونکہ جو فیصلہ ہے جو 6-4 سے فیصلہ آیا تھا, وہ جو لکھا گیا ہے فیصلہ وہ 4 ججز نے لکھا ہے. جسٹس مقبول باقر صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب اور جسٹس قاضی امین الدین خان صاحب, ان 4 ججز کے نام لکھے ہوئے ہیں. ورنہ ایک جج لکھتا ہے, باقی اسے اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, یا اپنے اضافی نوٹ لکھتے ہیں یا اختلافی نوٹ لکھتے ہیں, لیکن یہاں پر 4 ججز نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ لکھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں, منیب اختر صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں اپنے تمام فاضل ساتھی ججز کے اس حق کا احترام کرتا ہوں کہ وہ اپنے مختصر احکامات کو سپورٹ کریں اور اس حوالے سے وہ جس طرح مناسب سمجھیں اپنی وجوہات تحریر کریں. تاہم میں اپنے 4 ساتھیوں کے فیصلے کے ایک پہلو پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے نوٹ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ جس پر ہمارے ایک سابق ساتھی جج جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک نے بھی دستخط کیے ہیں اور انہوں نے بھی اس فیصلے سے اتفاق کیا ہے, یقیناً ہمارے سابق ساتھی جج جسٹس منظور ملک نے اس کیس کے مختصر فیصلے پر دستخط کیے تھے, لیکن وہ کئی ماہ قبل 20 اپریل 2021 کو اپنے عہدے سے نہیں 20 کو نہیں اس کے بعد ہوئے تھے, کیونکہ 26 اپریل کا تو یہ فیصلہ تھا, 26 اپریل کے بعد وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں. قانونی طور پر جسٹس منظور ملک اس فیصلے پر دستخط کرنے کے مجاز نہیں تھے. جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھا ہے کہ فیصلے کے پیراگراف 55 میں میرے 4 ساتھی ججز نے اس کا جواز دیا ہے کہ کیوں وہ اس فیصلے پر دستخط کر سکتے ہیں, لیکن احترام کے ساتھ میری رائے میں ہمارے ساتھی ججز نے اپنا فیصلہ سابق جج جسٹس منظور ملک کو پیش کر کے یا بھجوا کر قانونی غلطی کا ارتکاب کیا ہے. یہ معاملہ انتہائی اہم ہے اور اس کا جائزہ لے کر اسے حل کیا جانا چاہیے. اسی وجہ سے میں اپنے اقلیتی فیصلے کے ساتھ لکھے گئے اضافی نوٹ میں یہ بات تحریر کر رہا ہوں. جسٹس منیب اختر نے فیصلے کے پیراگراف نمبر 55 میں دی گئی وہ وجہ بھی اپنے اختلافی نوٹ میں لکھی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے فاضل بھائی جسٹس منظور احمد ملک جو ریٹائر ہو چکے ہیں مختصر حکم پر دستخط کر چکے ہیں, اس لیے آفس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ یہ تفصیلی وجوہات جو مختصر حکم کی سپورٹ میں ہیں جسٹس منظور ملک کے سامنے پیش کی جائیں, تاکہ وہ ان کو دیکھ کر بتا دیں کہ وہ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. اس حوالے سے الجہاد ٹرسٹ بنام وفاق کیس, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بنام وفاق کیس کی نظیریں موجود ہیں. اچھا, اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ جب تحریری فیصلہ جاری کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ کیا گیا
تو اس وقت تو سائن تھے منظور ملک صاحب کے، لیکن اس کے بعد اس فیصلے کو سپورٹ کرنے کے لیے جو تفصیلی وجوہات اب جاری کی گئی ہیں اس پر منظور ملک صاحب کے دستخط نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں، منیب اختر صاحب نے کہا ہے کہ پیراگراف نمبر 55 کی ان وجوہات کو دیکھ کر میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ ان میں کہا کیا کہا گیا ہے اور کیا کیا گیا ہے۔ خصوصاً میرے خیال میں جن دو مقدمات کی نظیر دی گئی ہے، نہ تو اس کیس میں وہ نظیر بن سکتے ہیں، نہ ہی ان فیصلوں کی نظیروں کا یہاں اطلاق ہو سکتا ہے، نہ ہی موجودہ حالات اس وقت کے حالات جیسے ہیں۔ یعنی جن دو کیسوں کا جن دو فیصلوں کا حوالہ دیا ہے وہ یہاں پر حوالہ نہیں دیا جا سکتا، اور آگے انہوں نے بتایا بھی صحیح کہ کیوں حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ منیب اختر صاحب لکھتے ہیں، جیسے منیب اختر صاحب لکھتے ہیں کہ میری رائے میں جب ایک جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی وہ کسی فیصلے، حکم یا ڈگری پر دستخط کر سکتا ہے، اور اس صورت میں تو بالکل ہی نہیں کر سکتا جب اس فیصلے کا ایفیکٹ آپریٹو ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جج، اذان کے بعد بات کرتے ہیں جی، تو آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں تو بالکل ہی نہیں کر سکتا جب اس فیصلے کا ایفیکٹ آپریٹو ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جج اپنا دفتر چھوڑ چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی سروس پر واپس نہیں آ سکتا جب تک آئین اس جج کو اجازت نہ دے۔ وہ خود کچھ کرے یا دیگر ججز کی درخواست پر کچھ کرے، وہ قانونی طور پر قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین اڈہاک ججز کی تقرری کے حوالے سے آرٹیکل 182 میں ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ ایک جج جس نے اس عدالت میں 3 سال کا عرصہ گزارا ہے اور وہ ریٹائر نہیں ہوا، اگر ضروری ہو تو مخصوص وقت کے لیے اس جج کو بطور اڈہاک جج سپریم کورٹ کے بینچز میں بیٹھنے کی درخواست کی جا سکتی ہے، اور وہ بطور اڈہاک جج اس کے پاس وہ اختیار ہوں گے جو اس سے قبل بطور جج سپریم کورٹ کے تھے۔ ہمارے فاضل دوست جسٹس منظور احمد ملک سپریم کورٹ کے اڈہاک جج نہیں ہیں، انہیں ریٹائر ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، اس لیے قانونی طور پر وہ 4 رکنی بینچ کے فیصلے پر دستخط کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ جیسے منیب اختر صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے قبل کے پیراگراف نمبر 55 میں دیے گئے جواز کا جائزہ لیا جائے، کچھ نکات کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ کیس جس کی سماعت کثیر رکنی بینچ نے کی، یعنی ایسا بینچ جو کہ ایک عدد سے زیادہ ججز پر مشتمل ہو، چاہے وہ تعداد عددی طور پر مشترک ہو یا طاق ہو، اس کیس کے فیصلے یا آرڈر کا آپریٹو حصے کو اکثریت کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ صرف 50% کافی نہیں ہے، وہ صرف جمع ہوگی۔ جسٹس منیب اختر نے لکھا ہے کہ میجورٹی تھریش ہولڈ ہر صورت کراس ہونا چاہیے۔ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکثر فیصلے اتفاق رائے سے آتے ہیں، لیکن یہاں اتفاق رائے اتنا ہی متعلقہ ہے، نظریاتی طور پر یہاں مخصوص صورتحال میں بینچ کے تمام ممبران سے اکثریت بنتی ہے۔ عام رول یہی ہے، اکثریت لازمی ہونی چاہیے۔ اگر اکثریت موجود نہیں ہے تو کوئی آپریٹو آرڈر یا ڈگری موجود نہیں، لیکن یہاں دیے گئے فیصلوں میں ایک تناسب ہے۔ منیب اختر صاحب نے کہا ہے کہ دوسرا یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اگر متعدد ایسے احکامات، فیصلے یا تفصیلی فیصلے یا مختصر فیصلے موجود ہیں جن میں اکثریت نے آپریٹو حصے کو سپورٹ کیا، اور اگر کوئی ایک بھی ایسا فیصلہ موجود نہیں ہے تو ان میں یکسانیت ہے۔ کسی فیصلے میں دی گئی کمانڈ اکثریتی کو سپورٹ کرتی ہو تو اس کا آپریٹو ایفیکٹ ہوگا۔ کوئی بھی چیز یا فیصلہ جو ان اصولوں سے باہر ہوگا وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی اس کا آپریٹو ایفیکٹ ہوگا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا ہے کہ جو پوائنٹ میں نے اوپر اٹھائے ہیں وہ ان نظرثانی درخواستوں پر آسانی سے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یہ درخواست 10 رکنی لارجر بینچ نے سن کر اس پر فیصلہ دیا ہے، اس لیے اکثریت کم از کم 6 ججز کی ہونی چاہیے۔ اس کیس میں 3 مختصر آرڈر جاری کیے گئے ہیں جن کے بارے میں فیصلے کے پیراگراف نمبر 14 میں بات کی گئی ہے۔ جو مختصر آرڈر ہماری طرف سے جاری کیا گیا تھا اس کو 4 ججز کی سپورٹ حاصل تھی۔ اس حکم کو ایک طرف رکھا جا سکتا ہے، یعنی 4 ججز تو اپنی اس پہلے فیصلے پر برقرار رہے، عمرتا بندیال صاحب، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور قاضی امین صاحب۔ 10 میں سے 4 کو آپ ایک سائڈ پہ نکال دیں، آگے آ جائیں، جبکہ باقی 2 آرڈرز موجود ہیں جن میں 5 ججز جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس مظہر عالم میاں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان کا حکم تصور ہوگا۔ 5 ان کا فیصلہ تھا، شارٹ آرڈر تھا، 4 کا یہ تھا، 5 اور 4 9، اور ایک جو یا افریدی صاحب ہیں ان کا الگ فیصلہ جو ہے، حکم جو ہے وہ تصور ہوگا۔ ان مختصر آرڈرز کو کبھی بھی 6 ججز کی سپورٹ نہیں رہی، اس لیے جب تک ان 2 احکامات کو ملا کر نہ دیکھا جائے یہ آپریٹو آرڈر نہیں ہے۔ ان احکامات میں آپریٹو حصہ وہ تھا جو ان دونوں احکامات میں یکساں تھا، جس بنیاد پر کہا گیا کہ اس حکم کو 6 ججز یعنی اکثریت کی سپورٹ حاصل ہے، صرف اس ایک وجہ کی بنا پر اس کا آپریٹو اثر ہو سکتا ہے۔ جیسے منیب اختر نے ان 2 مختصر فیصلوں میں جو کچھ کہا گیا تھا اس کو ٹیبل بنا کر بھی انہوں نے اختلافی نوٹ میں جو ہے وہ شامل کیا ہے، جس میں وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ
دونوں آرڈرز میں کوئی حصہ یکساں نہیں ہے، اس لیے اکثریت کی سپورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 5 ججز کا فیصلہ ہے، اس لیے ان فیصلوں کا آپریٹو ایفیکٹ نہیں ہے، اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل سمیت کسی بھی متعلقہ فورم یا اتھارٹی کو اس مواد پر ایکشن لینے سے نہیں روکا جا سکتا جو کارروائی کے دوران رپورٹس، احکامات یا کسی بھی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جیسے منیب اختر صاحب نے کہا ہے کہ اس سے متعلق کچھ معلومات یا مواد بعد نظر میں اختلافی فیصلے کے پیراگراف نمبر 75 سے 81 میں ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ جیسے منیب اختر نے جسٹس یحییٰ افریدی کے فیصلے کا پیراگراف نمبر 13 بھی اپنے فیصلے میں شامل کیا ہے، جس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ کہا تھا کہ درخواست گزار جج پر مس کنڈکٹ کے الزام کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات ختم نہیں کیے جا سکتے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی ذریعے سے ملنے والی معلومات پر کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے، اس میں ٹیکس آفیسر کی جانب سے بنائی گئی کوئی رپورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی یحییٰ افریدی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، 5 ججز نے کچھ اور کہا، 4 نے کچھ اور کہا، اب وہ جو 5 رہ گئے ان میں سے ایک ریٹائر ہو گیا جج، تو وہ باقی 4 رہ گئے۔ تو یہ ایک پیور ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن اس میں جواز پیدا ہو گیا ہے اس معاملے کو دوبارہ زندہ کرنے کا۔ پیراگراف نمبر 13 شامل کرنے کے بعد جسٹس منیب اختر لکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے فیصلے کا یہ حصہ مجھے 4 ممبرز کے فیصلے اور اس کے جواز کی طرف لاتا ہے جو 2 فیصلوں کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے۔ پہلے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بنام وفاق کیس کے فیصلے کو دیکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ 13 رکنی بینچ کا تھا جس کی اکثریت 7 جج بنتی ہے۔ اس کیس میں 10 ججز کی اکثریت نے فیصلہ دیا تھا جبکہ 3 ججز نے اختلاف کیا تھا، اسی وجہ سے اکثریت والے آرڈر کا آپریٹو ایفیکٹ تھا۔ اس بینچ کے بھی اختلاف کرنے والے 3 جج ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن تفصیلی وجوہات بعد میں آئی تھیں اور ان تینوں ججز نے تفصیلی وجوہات نہ تو ریٹائرمنٹ سے پہلے دی نہ ہی بعد میں دیں۔ جیسے منیب اختر لکھتے ہیں کہ جن 10 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا ان میں سے بھی 3 جج ریٹائر ہو گئے تھے۔ اس فیصلے کے مصنف جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے لکھا تھا کہ مختصر فیصلے پر دستخط کرنے والے 3 جج تفصیلی وجوہات آنے سے پہلے ریٹائر ہو گئے، اس لیے میں ان پر چھوڑتا ہوں کہ وہ ان تفصیلی وجوہات کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے منیب اختر صاحب نے لکھا ہے کہ اس کیس کے حالات و واقعات بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس سے کسی طور پر مطابقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس میں صورتحال ان دونوں مقدمات کے فیصلوں سے یکسر مختلف ہے جن کی نظیر دی گئی ہے۔ اس کیس میں 3 فیصلے ہیں جن میں ایک فیصلہ ہمارا ہے جس کو 4 ججز کی سپورٹ ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے مختصر احکامات کو ایک طرف رکھا جا سکتا ہے۔ باقی 2 فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہمارے ایک ساتھی جج جسٹس یحییٰ افریدی کا ہے، جبکہ دوسرا فیصلہ 4 ججز جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم میخیل، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان کا ہے۔ اس لیے کوئی فیصلہ ہی موجود نہیں ہے جس کے پیچھے اکثریتی ججز کی سپورٹ ہے جنہوں نے کیس سن کر فیصلہ کیا اور اس وقت وہ عدالت میں موجود ہیں۔ جیسے منیب اختر نے کہا ہے کہ احترام کے ساتھ اس صورتحال میں ہمارے ایک ریٹائرڈ ساتھی جج جن کی طرف سے 4 ججز کے فیصلے پر دستخط کرنے کے ٹھوس اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس فیصلے کا کوئی قانونی اثر یا اہمیت نہیں ہے۔ یہ کام محض اشارے سے نہیں ہوتا، جیسے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بنام وفاق کیس کے فیصلے میں واضح کیا گیا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس بالکل ہی متعلقہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے ریٹائرڈ ہونے والے ساتھی کے دستخط کو لیگل ایفیکٹ کے لیے تقریب دی جاتی ہے تو صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ 4 ممبرز کے فیصلے کو اب 5 ججز کی سپورٹ ہوگی جو کہ یقیناً اکثریت نہیں ہے، اور یہ خود 4 ممبرز کا فیصلہ ہوگا، یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تاہم اب فیصلے کی وجوہات والا حصہ اور تناسب جسٹس یحییٰ افریدی کے فیصلے کے ساتھ یکسانیت رکھتا ہو تو اس کو 6 ججوں کے اکثریتی فیصلے کی سپورٹ کہا جائے گا۔ یقینی طور پر فیصلے میں یکسانیت ہوگی تو ہی اس فیصلے کو آپریٹو فیصلہ کہا جائے گا۔ اس کیس میں آپریٹو فیصلہ صرف ریٹائرڈ جج کو شامل کرنے سے ہی بنتا ہے، اس کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے سابق ساتھی جج ایسا نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے فیصلے کی توثیق کرنا غیر قانونی ہے، اس کے قانونی اثرات نہیں ہیں۔ فیصلہ وہی ہے جو 4 ججز کے کیس سن کر لکھا ہے۔ اگر اس کو مزید دیکھا جائے گا اور جسٹس یحییٰ افریدی کے وجوہات کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 5 ججز کا فیصلہ ہے، حالانکہ یکساں نہ ہو تو بھی اکثریت کی سپورٹ نہیں بنتی، یہ فیصلہ نہیں ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب کو بھی ان کے ساتھ شامل کریں پھر بھی یہ 5 ججز کا بنتا ہے، یہ 6 ججز کا فیصلہ نہیں بنتا، 6 ججز کا فیصلہ ہونا ضروری تھا۔ جیسے منیب اختر لکھتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی آپریٹو وجوہات یا تناسب موجود نہیں ہے اور فیلڈ میں صرف وہ مختصر حکم ہیں جو 2 مختصر احکامات میں ایک جیسا یعنی یکساں ہیں، یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ فیصلے میں اختلاف کا کوئی بڑا قانونی اثر ہوگا۔ اس کا قانونی اثر یہ ہے کہ مختصر حکم قانونی طور پر آپریٹو حکم ہے، جو پوزیشن یہاں پر ہے اس کو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس جج کو عارضی طور پر واپس لا کر خالی جگہ پر نہیں کی جا سکتی جو کافی عرصہ پہلے ریٹائرڈ ہو چکا ہے۔ جیسے منیب اختر لکھتے ہیں کہ یکسانیت ہو تب بھی نہ تو 4 ممبران کے فیصلے اور نہ ہی جسٹس یحییٰ افریدی کے فیصلے کو نظیر بنایا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا، لکھا ہے کہ یہاں پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسے ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا ہے فیصلہ، یہ ان کا نوٹ ہے ان کا منیب اختر صاحب کا، جس کے بعد ایک بحث چڑھ گئی ہے کہ اگر یہ 5-5 سے بھی فیصلہ برابر ہوا ہے تو پھر 5-5 ثانی میں اگر فیصلہ ہوتا ہے 5-5 سے، تو پھر وہ جو پہلا فیصلہ ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اگر 5-5 سے ٹائی ہو جاتا ہے تو جو پہلا فیصلہ ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور پہلا فیصلہ وہی تھا جو 7 ججز کا فیصلہ تھا، جس کے مطابق معاملہ FBR کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو کہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ اسی کے اوپر آگے ساری بحث ہونی ہے، اسی کے اوپر معاملات جانے ہیں، لیکن ابھی یہی ہے کہ حکومت اس معاملے کو آگے لے کر جائے گی اور یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا ہمیں ناصر، اللہ حافظ۔